हाय व्यूवर्स, दिस इज मेरे बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है इकबाल मंदानी साहब ने, और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच इकबाल साहब, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। जी थैंक यू। इकबाल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं रिवा, आपकी आवाज आवाज ऑडियो को जी शायद जी कुछ सर। प्रॉब्लम। जी सर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है इजराइल के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कुछ स्टेटमेंट पास किया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और उसमें ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी वेपन्स यूज किए गए वो जो है, यानी कि जो पाकिस्तान पे हमला किया गया, वो इजराइल के प्रोवाइड किए हुए थे। और इजराइल और इंडिया जो है वो बहुत स्ट्रैटेजिक अलायंस है दोनों कंट्रीज का आपस में। इस पर बात करेंगे, तो आगाज हम मेजर रजा से करते हैं। मेजर साहब, क्या कहना चाहेंगे, इस न्यूज को आप कैसे देख रहे हैं? जी शुक्रिया रिबाहा। ये जो है, ये पाकिस्तान के पास पहले से ये सारी क्या कहते हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो मौजूद थी कि जो इजरायली एजेंट्स हैं वो ये जो मकबूजा कश्मीर है वहां पे भी मौजूद थे। और उसके अलावा ये जो ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ आए, वो जो ड्रोन्स पाकिस्तान में गिराए, और जो खुद भी जिस तरह होता है कि जब बैटरी डेड हो जाए तो ड्रोन गिर जाते हैं, तो वो पाकिस्तान ने जब पकड़े तो वो उन ड्रोन्स के ऊपर मतलब पाकिस्तान को वो सारी इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये कहाँ बने हैं, कैसे इस्तेमाल हुए और कैसे जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया। तो इसमें तो कोई शक नहीं। और फिर ये भी है कि इंडिया को इसराइल की सपोर्ट भी हासिल थी, जिसके बारे में पाकिस्तान ने जो है वो मुतनब्बे भी किया था कि पाकिस्तान के पास ये इंफॉर्मेशन थी कि जो इंडिया के वो इलाके के जहाँ पे ये जो पहलगाम का वाकया हुआ था, वहां पे भी पहलगाम से चंद दिन पहले भी पाकिस्तान को ये इतला थी कि वहां पे जो है कोई इसराइली प्रेजेंस मौजूद है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया की और इसराइल की जो है वो आपस में एक वो है। लेकिन एक और चीज भी जिक्र करना जरूरी होगा, वो ये कि इसराइली प्राइम मिनिस्टर का ये बयान देना नोट करने के काबिल है। अदरवाइज ये है कि जो मुल्क कोई वेपन्स बनाते हैं वो दूसरे मुल्कों को वो सेल करते रहते हैं, तो उसमें अगर किसी ने किसी को सेल किया तो वो तशवीशनाक इतना नहीं होता। लेकिन ये है कि जी ये जो प्राइम मिनिस्टर का बयान और उसके बाद ये जो इसराइल की लोगों की इंडिया के अंदर मौजूदगी पहलगाम के वाक़े से पहले और उसके बाद, तो पाकिस्तानी साइट के ऊपर इसको बड़े अच्छे तरीके से नोट भी किया गया। पाकिस्तान को इसकी इतला भी थी, पाकिस्तान ने इसको ऑन ग्राउंड कंफर्म भी किया, और फिर पाकिस्तान ने देखे ना जी इसका सद्देबाब भी किया। तो अब ये जो इंडिया की, और ये भी पाकिस्तान का एक नुक्ता रहा है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है जिस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है वो वही पॉलिसी अपनाई जाएगी कि जो पॉलिसी ये गजा में और फलस्तीन के खिलाफ आप देख रही हैं कि अपनाई गई है, और यही पाकिस्तान कहता है। तो मुझे हैरानी होती है कि ये जो मतलब ये कोई अचंभे की बात नहीं है, पाकिस्तान को इसका अच्छी तरह से एहसास है। और फिर आपके किसी प्रोग्राम में मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि ये जो है ना इसराइल की बड़ी माजरत के साथ गजा और फलस्तीन के अंदर ऐसी तवील हिस्ट्री है उन लोगों को खत्म करने की और उनका इस्तेसाल करने की और उनका जेनोसाइड करने की, कि अब तो वो ये कहते हैं कि एक्सपोर्टिंग जेनोसाइड, एक किताब भी किसी ऑस्ट्रेलिया ने लिखी है कि जिसमें वो ये समझता है कि इसराइल जो है वो बाकायदा अभी ये महारत, ये टेक्निक और किस तरीके से लोगों को रफ्ता रफ्ता एक ऐसी स्टेज पे लेके जाना। आप देखें कि ये कैसे सारा वाकया शुरू हुआ, कितनी पुरानी हिस्ट्री है, और करते करते कैसे अब ऐसी बुरी खौफनाक सूरत हाल है कि मगरब के अंदर जो लोग हैं वो इसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मतलब ये बिल्कुल इंसानियत का कत्ल है, इसको किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। तो कोई खुशी की बात नहीं है, ये एक तशवीश की बात है। पाकिस्तान इसको बड़ा कंसर्न होना चाहिए, और साथ में ये है कि जो लोग इसको सुन रहे हैं वो भी मतलब इसको इतना अप्रिशिएट नहीं करेंगे।
اب ہم اپنے دوسرے گیسٹ کی جانب پڑھتے ہیں۔ اقبال صاحب کیا کہنا چاہیں گے نتن یاہو کے اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے؟ آپریشن سندور کے دوران جو ویپنز پرووائڈ کیے گئے، جو آرمز پرووائڈ کیے گئے، وہ اسرائیل نے انڈیا کو کیے تھے، اور انڈیا نے بہت زیادہ جو ہے وہ جو یعنی کہ انڈیا اور اسرائیل جو ہے آپس میں الائنس کرتے ہیں ہمیشہ سے، اور اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ربا دیکھیے، میں نے پہلے بھی آپ کے شو میں کہا ہے، آج پھر کہوں گا، کسی بھی ملک میں جنگیں جو ہے وہ مطلب خوش نصیبی نہیں مانی جاتی ہے، وہ بربادی ہوتی ہے۔ اور نتن یاہو کا یہ جو بیان ہے، میں واقعی میں اس کو پوری طریقے سے خارج اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اب تک بھارت نے ان ساری چیزوں کو لے کر کے، یا ان گورنمنٹ نے اس ساری چیزوں کو لے کر کے کبھی کوئی بیان نہیں دیا تھا اس آپریشن کے بعد۔ اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے جب یہ آپریشن سندور ہوا تھا، جب آپ کے یہاں اور بھارت اور انڈیا کے بیچ تقریباً 100 گھنٹے تک یہ ایک طریقے سے میں جنگ نہیں کروں گا، جنگ جیسے حالات جو ہو گئے تھے، اس کے اندر امریکن پریسیڈنٹ ٹرمپ نے جس طریقے سے بیان دیا تھا کہ اس نے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں آ کے ٹریڈ کی بات کر کے اس ماحول کو رکایا ہے، اور جس طریقے سے لگاتار وہ بیان دیتے رہے ہیں، تو اب ایسا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا جو معاملہ ہے وہ ہمیشہ سے ان کا اپنا پڑوسی کا معاملہ ہو، یا اپنے حالات اچھے سمجھو یا برے سمجھو، جو بھی ہر طریقے سے یہ دونوں کنٹری میں پکی آئی، لیکن اس کا شرے جو ہے وہ لینے کے لیے چاہے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ہو، نتن یاہو جیسے لوگ ہوں، اس طرح چیزوں کو کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہی جنگیں رکا سکتے، یا یہ ہر ملک کے اندر اپنے ہتھیاروں کو دے کر کے جنگیں جیتی جا سکتی، تو مجھے لگتا ہے کہ نتن یاہو کو تو پھر یوکرین سے لے کر کے ہر جگہ پر چیز دینی چاہیے۔ اگر وہ اتنا ہی طاقتور ہوتا تو ایران سے 12 دن کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو بیچ میں ڈال کر کے معافی نہیں مانگتے۔ تو یہ جو چیزیں، مجھے ان کا جو بیان آیا ہے، مجھے کسی طریقے سے یہ پولیٹیکل اسٹنٹ لگ رہا ہے اب تک۔ آگے کیا سرکار کی طرف سے بیان آتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن پولیٹیکلی مجھے اس طریقے سے جو نتن یاہو کا اچانک کچھ جرنلسٹوں سے ملنا اور اس طریقے کی بیان بازی کرنا، مجھے یہ کسی اسٹنٹ کے علاوہ کچھ نہیں لگ رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیے، آپ پورے کھیل کو یہاں پر امریکہ نے انڈیا پر ٹیرف لگایا ہے 50%، یہ بول کر کے کہ رشیا سے وہ آئل لیتے ہیں، وہیں نتن یاہو اور پوتن سے ملنے کے لیے خود ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ملنے کی بات کر رہے ہیں۔ ایک طریقے سے دوسری جس طریقے سے، چاہے وہ پاکستان ہو یا الگ الگ کنٹریز ہو، جس پر وہ ٹیرف لگا کر کے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ملک کو بہت آگے لے جانا چاہتے ہیں، تو اس طریقے سے ٹرمپ، نتن یاہو یہ ایسے ایک کردار ہے جو الگ الگ ملکوں میں اس وقت آئے ہیں، جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف وہ اپنے ملک کو یا اپنی پالیٹکس کو بچانے کے لیے، کیونکہ نتن یاہو خود جانتے ہیں کہ اگر جنگیں بند ہو گئی، غازہ بند ہو گیا، ایران بند ہو گیا، سیریا بند ہو گیا، لیبیا بند ہو گیا، تو نتن یاہو صرف جیل جائیں گے۔ اسی طریقے سے ٹرمپ جس طریقے سے حالات کر رہے ہیں، پورے اپنے آپ کو جس طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، امریکہ کی وہ جنتا جنہوں نے اس کو ایک مارجن سے جتا کے لایا تھا، اب وہ اس کے خلاف ہے۔ اگر ٹیرف جس طریقے سے لگتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ چاہے وہ پاکستان سے مال جائے، بھارت سے جائے، چین سے جائے، اگر 50% ٹیرف ہے تو 100 روپے کی چیز جو ہے وہ خود بخود 1.5 روپیہ 150 کی ہو جائے گی، تو وہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ ان ساری چیزوں کو پسند نہیں کریں گے۔ ان ساری ہی چیزوں کے اندر وہ خود الجھ چکے ہیں، تو ان کے پاس یہ بیان بازی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ الگ الگ طریقے سے بیان بازی کر کے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ملکوں کو لڑانا یہ کام ہے ان دونوں کا۔ صحیح ہو گیا۔ میجر صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا اور اسرائیل کا جو اسٹریٹجک ٹائز ہیں ساؤتھ ایشیا میں آرمز کی ریز کو اور ٹریگر کریں گے؟ کیا سمجھتے ہیں سر اس کے پیچھے آپ؟ دیکھیں، اقبال صاحب نے جو بات چیت کی وہ بڑی سینسیبل بات چیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کاش کہ ہندوستان کے تمام طبقے، اگر تمام نہیں تو کم از کم ایک بڑی جو ہندوستان کے لوگوں کی سوچ ہے اس میں یہ بات چیت ہونی چاہیے کہ پاکستان اور ہندوستان کا معاملہ مشترکہ ہے۔ بھلے اس میں آپ اسرائیل کو شامل کریں، امریکہ کو شامل کریں، جس کو مرضی ہے شامل کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کے اوپر جو کچھ بھی آئے وہ ایک سانجی آفت ہوگی، سانجی جنگ ہوگی، سانجی مطلب سب کچھ ہوگا، اور اس کی بربادی جو ہے وہ بعد میں دونوں کے اوپر پڑے گی۔ لیکن ابھی کیا کریں کہ بھائی پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے، 10 منٹ کے بعد FIR کٹ جاتی ہے۔ پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے، ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کے 9 جگہوں کا نشانہ بنا دیتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جی ابھی صبر کیجیے،
تو اب کیسے پاکستان کی حکومت اس کے اوپر صبر کر سکتی ہے کہ بغیر کسی بحث کے، بغیر کسی چیز کے آپ نے جو ہے پاکستان کے سیویلینز کے اوپر میزائل داغ دی؟ آپ کی نظر میں وہ سیویلینز بے شک آپ کی نظر میں وہ مورد الزام ہوں گے، لیکن حقیقت تو یہ ہے نا کہ ہم کیا ہندوستان کے چند لوگوں کے اوپر جو ہے وہ میزائل مار دیں اور کہیں کہ جی یہ ہمارے وہ وانٹڈ لوگ تھے، تو پھر اس کے جواب میں ہندوستان کیا کرے گا؟ تو میرے خیال میں اقبال صاحب کی یہ بات تو درست ہے کہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں ان کی جو ٹریک ریکارڈ ہے، جس طرح سے انہوں نے پے در پہ جنگیں کی ہیں نیتن یاہو صاحب کا، وہ تو ان کی بات درست ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نیتن یاہو صاحب سے انڈیا کے ایمبیسڈر ملے ہیں، ملنے کے بعد انہوں نے وہاں پہ گفتگو کی ہے، اس گفتگو کے بعد وہاں پہ انڈیا کے چند صحافیوں کے ساتھ سوال جواب کا سیشن ہوا ہے، اور اس سیشن کے بعد نیتن یاہو صاحب نے اپنے ایکس کے اکاؤنٹ کے اوپر یہ ساری سٹیٹمنٹ دی ہے۔ تو مجھے ایک طرف تو تھوڑی امید نظر آتی ہے کہ جب انڈیا کا کوئی صحافی جو ہے وہ امن کی بات کرے اور وہ یہ بات کرے کہ جی پاکستان اور ہندوستان کو آپس میں معاملات کو دیکھنا چاہیے، لیکن دوسری طرف مجھے تشویش اس پہ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا میرا خیال میں دامن کا یا کس کا، وہ مجھے اب یاد نہیں آ رہا کہ کن کا شعر ہے، میں دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ دامن جھاڑا اور چل دیے کہ جی آپ صاف مطلب دامن جھاڑ کے چل دیں اور کہیں کہ ایز ایف کہ یہ ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ کسی اور کی ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان کی لیڈرشپ کو بھی دیکھنا چاہیے، ہمارے معاملات بڑے پرانے ہیں، یہاں پہ روزانہ بحث ہوتی ہے ہماری ہندوستان کے ساتھ، اس ہندو بحث کے اندر میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑی جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان ایک دوسرے کی زبان کو، ایک دوسرے کی بھاشا کو سمجھتے ہیں۔ تو جو لوگ ایک دوسرے کی زبان اور بھاشا کو سمجھتے ہیں، ان کے بیچ میں اگر لڑائی بھی ہو تو کم از کم اس میں بھی کوئی ترتیب ہونی چاہیے۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ یہ جو ہندتوا کا، یہ جو ایک بھارت بڑی طاقت کا، اور یہ جو ایک ہے کہ جی پاکستان کو سبق سکھانا ہے اور یہ جو ہر معاملے کو پاکستان کے اوپر ڈال دینا ہے، میرے خیال میں کہ اس میں نہ ہندوستان کی بھلائی ہے نہ پاکستان کی بھلائی ہے۔ اور دوسرا، ہندوستان کے اندر بھی میں وہ مذہبی رنگ نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ، جس طرح فار ایگزامپل بنگلہ دیش میں یا پاکستان میں کسی ہندو لڑکی کو یا لڑکے کو تکلیف پہنچے تو اس کے اوپر ایک قدرتی امر ہے کہ ہندوستان کے جو ہندو ہیں وہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر اشارہ کرتے ہیں، اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور اس کے اوپر وہ توجہ بھی دلاتے ہیں اور احتجاج بھی کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں ہندو کے ساتھ اس طرح ہوا، کیوں اس ہندو لڑکی کو جو ہے وہ آپ نے تکلیف پہنچائی، وہ ساری وہ بات چیت کرتے ہیں، اور اسی کی بنیاد کے اوپر پھر وہ اپنے باقی جو جن لوگوں کی سوچ کو وہ تھوڑا سا ایکسٹریمسٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اس جواز کو بھی، اس ریزن کو بھی استعمال کرتے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستان کے اندر جو ہندو لڑکیاں ہیں ان کو کنورٹ کر رہے ہیں، یا دیکھیں جی پاکستان میں، اور اس میں بہت سارا غلط پروپیگنڈا بھی ہے کہ جی بہت ساری یہ جو بھائی ہندوؤں کی تعداد پاکستان میں 21-22% تھی، وہ کم کر کے جی 2%، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ مغربی پاکستان جس میں رہتا ہوں، اس میں ہندوؤں کی تعداد 1941 سے جب 1947 میں گئے تو وہ 1.5% کے قریب تھی، جو 1951 کا سینسس ہوا پاکستان میں، اور اس سے پہلے جو 1941 کا گورے نے کیا، لیکن اب جو ہے وہ 2.5% ہے، لیکن اس کے باوجود پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہندوستان میں بھی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے، اور اس طرح کی بات چیت کر کے ان کو بھی تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ان کا بھی تشویش میں مبتلا ہونا جو ہے وہ ایک قدرتی امر ہے۔ لیکن اس بحث کو علیحدہ رکھتے ہوئے حقیقت کی بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا تشویشناک بیان ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر یہ کہنا کہ جی ہم اس جنگ میں شامل تھے، پاکستان کی جو سیکیورٹی ایلیمنٹس ہیں وہ اس کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہوں گی، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو ان کے خدشات تھے کہ وہ سچائی میں تبدیل ہوتے نظر آئے، کہ اب ہمیں تو یہ تشویش ہونا شروع ہو جائے گی نا۔ وہ جو پہلے میں جس بک کا نام لے رہا تھا آسٹریلیا کی، اس بک کا نام ہے دا پیلسٹائن لیبارٹری۔ اس میں وہ جو آسٹریلین آتھر اینتھنی ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر جو ہے کیسے انہوں نے سسٹمیٹکلی، مطلب جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک پنجرے میں لوگوں کو بند کر کے تو مختلف تجربے کیے، کبھی ان کا پانی بند کر دیا، کبھی میڈیکل بند کر دیا، کبھی ان کے جو ہے نا چھوٹے بچوں کو نقصان پہنچایا، تو مطلب انہوں نے ایک لیبارٹری بنا کے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسرائیلی ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ ایک مہارت حاصل کر لی ہے
کہ کیسے لوگوں کو ذہنی طور پہ پاگل کر کے، تو کیسے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ اینتھنی کہہ رہا ہے. تو اب وہی ہمیں، جب پاکستان جائز طریقے سے مقبوضہ کشمیر کا ایشو اٹھاتا ہے، اس میں ہمیں اس کی جھلک نظر آتی ہے کہ کیسے وہی جو پیلٹس ہیں کہ جس سے لوگوں کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اور وہ سب کچھ. لیکن اس سب کے باوجود آپ کے ٹاپک پہ رہتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑی تشویش کی بات ہے. اس بیان کو جو ہے بڑا سیریسلی لینا چاہیے، اور میرے حساب سے پاکستان میں تو اس کو سیریسلی لیا جائے گا، لیکن انڈیا میں بھی جو سنجیدہ حلقے ہیں کہ جو امن کی بات کرتے ہیں، جو آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں، جو مشترکہ ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی بات چیت کرتے ہیں، ان حلقوں کو اس کو بڑی سنجیدگی سے لینا ہوگا تاکہ وہ دیکھیں کہ یہ عملداری کتنی زیادہ ہے. کیوں کہ نیتن یاہو جیسا دوست جو ہے وہ کسی امن کے رستے پہ تو آپ کو لگائے گا نہیں، وہ پھر آپ کو ایسے رستے پہ لے کے جائے گا کہ جس پہ وہ خود چل پڑے ہیں کہ جہاں دنیا بھر میں ان کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں. تو اس لیے میرے حساب سے یہ جو ملاقات تھی اور اس کے بعد یہ جو بات چیت تھی، اس میں اس کو دیکھنا ہوگا، اس کو مانیٹر کرنا ہوگا، اور اس کے فور گراؤنڈ اور اس کے بیک گراؤنڈ اور پلس اس کے آنے والے واقعات کے اوپر یا ٹائم کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، ان سب کو دیکھنا ہوگا تاکہ سمجھ میں آ سکے کہ بھئی یہ بات چیت کس طرف جا رہی ہے. اقبال صاحب، میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ اگر انڈیا اور اسرائیل یہ جو اسٹریٹجک ٹائز ان کے اور مزید اسٹرانگ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس سے ساؤتھ ایشیا ریجن میں آپ دیکھ نہیں رہے کہ یہ آرمس کی جو ایک ریس ہے وہ زیادہ ہی ٹریگر ہوتی جائے گی، اور کل کو اگر پاکستان بھی چائنا سے اسی طرح کی اوپنلی جو ہے وہ آرمس کی ڈیلز کرتے ہیں، تو اس سے کیا ریجنل ڈائنامکس کیسے چینج ہو سکتے ہیں؟ آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے ربا، جیسے میجر صاحب نے بھی ساری چیزیں کہی، میں پھر کہنا چاہوں گا کہ ابھی دنیا جو ہے وہ دو حصوں میں بچتی جا رہی ہے. اگر آپ دیکھو، ایک گروپ جو ہے، چاہے وہ ایشیا پکڑ لو، ایک یوروپ پکڑ لو، امریکہ پکڑ لو، اگر ہم دیکھ لیں پورا، تو اب لگ بھگ دنیا حالات جنگ میں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین رشیا چل رہا ہے، بیچ میں تھائی لینڈ وار شروع ہو گیا تھا، اس کے بعد انڈیا پاکستان ایک طرف آ چکا تھا، ایران اسرائیل شروع ہوا تھا، غازہ ایک طرف چل رہا ہے. ابھی جس طریقے سے رشیا کو امریکہ دارا دھمکی دی گئی ہے، تو ان سبھی چیزوں کو لے کر کے دنیا اس طرف جاتی جا رہی ہے، اس میں کوئی انکار نہیں. لیکن جس طریقے سے آپ نے کہا ہتھیاروں کی بات، تو میں آپ کو بتا دوں، ہتھیار دیکھیے خریدنا ہر ملک کے اپنے ڈیفنس کے لیے ہر ایک ملک ایک دوسرے سے خریدتا ہے. اگر انڈیا کی بات کریں تو اس نے امریکہ سے خریدا ہے، رشیا سے خریدا ہے، پاکستان نے چائنا سے خریدا ہے، امریکہ سے ہتھیار خریدے، ہم نے فرانس سے خریدے. تو الگ الگ کنٹریز جو ہوتی ہے، وہ الگ الگ کنٹریز اپنے اپنے حساب سے اپنی سیکیورٹی کو لے کر کے، ڈیفنس کو لے کر کے وہ ہتھیاریں خریدتی ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ جس طریقے سے نتن یاہو کا بیان آیا ہے، یہ چونکانے والا ہے. جس طریقے سے میجر صاحب نے کہا کہ حالات چاہے وہ انڈیا کے ہو یا پاکستان کے ہو، دیکھیے یہاں بھی جس طریقے سے پہلگام ہوا، اس سے پہلا پلوامہ ہوا، 2008 ٹیرر اٹیک ہوا، جس کے اندر کچھ لوگ ہم نے پکڑے تھے اور اس کے بعد کچھ لوگ مار گرائے گئے. تو شروعات میں تو حالانکہ پاکستان نے صاف طور پر منع کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد خود وہاں سرکار کے اپنے ایک بہت بڑے لیول کے آدمی نے مانا بھی کہ ہاں وہ پاکستانی تھے. تو یہ جو چیزیں ہے، دونوں ہی ملکوں کو مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک ساتھ شانتی چاہیے، ان کو چاہیے کہ امن ہو، تو ان دونوں ملکوں کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، چاہے وہاں سے ہو یا ہاں. میں ہر کسی کی بات نہیں کرتا ہوں کہ پورا ہی ملک جو ہے وہ اس تباہی کے پیچھے لگا ہوا ہے. کچھ چنندہ پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ سرکار کی طرف سے پالیسیز ہو، ڈیفنس کی طرف سے پالیسیز ہو، وہ ہر سرکار کی ایک اپنی اپنی ایک پالیسیز ہوتی ہے. پتہ نہیں وہ ہمارے جیسے شاید عام آدمی کو نہ سمجھ میں آئے، اور نہ چاہتے بھی ہم اس کے اندر کچھ کر نہیں پاتے. تو مدعا یہ ہے کہ امن و امان جو ہے، جس طریقے سے میجر صاحب نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کی زبان سمجھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا کلچر سمجھتے ہیں، اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ ہم اب ایک دوسرے سے الگ ہوئے ہیں. ہم ایک ہی پریوار کا حصہ کبھی ہوا کرتے تھے کچھ سال پہلے، لیکن جب یہ پریوار بٹا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پریوار کو ایک دوسرے کی سمجھ ہے، اور وہ ایک دوسرے کی تہذیب کو بھی سمجھتے ہیں، انسانیت کو سمجھتے ہیں، اور ایک دوسرے سے بہتر رشتہ بھی چاہتے ہیں. لیکن چونکہ کچھ پالیسیز الگ الگ کنٹریز کی، وہاں جو پولیٹیشینز بیٹھے ہوتے ہیں، ڈیفنس کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ دنیا بھر کے جو ملک جڑے ہوتے ہیں، ان کی اپنی ہتھیار بیچنے والوں کی پالیسیز ہوتی ہے. تو وہ بھی بہت کام کرتی ہے. کئی بار اس طرح کے چیزوں کو تیار کیا جاتا ہے، یا اس طرح کے آپریشن کو بنایا جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑ جائے.
تو یہ کئی بار چیزیں میجر صاحب تو ان ساری چیزوں کو بہت قریب سے دیکھتے ہوں گے، ہم تو ایز اے جرنلسٹ دیکھتے ہیں، انہوں نے تو کئی چیزیں دیکھی ہوگی، سمجھی ہوگی کہ کئی بار ہم کو پتہ لگتا ہے کہ ایک ملک نے دوسرے ملک پر چیزیں کر دی، لیکن بعد میں پتہ لگتا ہے یہ کسی باہری ایجنسیز یا کچھ الگ الگ لوگوں کو لے کر کے یہ کام کیا گیا ہے تاکہ یہ لڑائی شروع ہو جائے۔ تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں اس سے بھی بچنا پڑے گا ایک ملک کو لے کر کے، اور ایک دوسرے کا دیکھیے ہم کتنا بھی ہو پڑوس تو بدل نہیں سکتے، اب پڑوس نہ بدلنا ہو تو اور ملک میں امن چاہیے ہم کو، تو کیا کرنا ہوگا؟ یہ قدم ایک طرف سے نہیں، یہ دونوں ہی طرف سے اٹھانے ہوں گے، دونوں کو ہی ملنا ہوگا، اور اس کے بعد میں جا کر کے چیزیں آسان ہوگی۔ دیکھیے جیسے مجھے یاد ہے کہ اٹل بہاری واجپئی جب دیش کے پردھان منتری تھے، پرویز مشرف بھارت آئے تھے، اور اس کے کچھ دن کے بعد میں کرگل یدھ شروع ہو گیا تھا، اس کے اندر بھی جس طریقے سے ساری چیزیں کھلی تھی، تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو پالیسیز ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کی پالیسیز نہ کر کے، جیسے اس وقت نواز شریف نے صاف طور پر کہا کہ وہ انٹرسٹیڈ نہیں تھے، لیکن پرویز مشرف جو تھے آرمی چیف، انہوں نے سارا پلان کیا، تو چیزیں کھلتی ہے۔ بہت دیر تک جو وقت جو ہے نا سینوں میں اپنے راز نہیں رکھتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں اگل دیتا ہے، لیکن بہتر اور بہتری دنیا کے اندر اسی کے اندر ہے، دونوں ہی ملکوں کے لیے فی الحال، کہ وہ ایک دوسرے میں بھائی چارہ، امن، شانتی ڈھونڈے، ایک دوسرے کو سمجھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ انسانیت کا آنے جانے کا ویوہار کرے۔ دیکھیے ہتھیاروں سے کبھی زندگی کے اندر مجھے نہیں لگتا ہے کہ امن آتا ہے، ٹھیک ہے ہتھیار ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ امن کو سنبھالنا، کہ اگر کچھ الگ ہوتا ہے تو ایک ڈر رہے، اس ڈر کے ماحول سے زندگیاں نہیں گزاری جاتی، ڈر سے بھی آگے جو ہے وہ ایک دوسرے کے رشتے، ایک دوسرے کی قربت ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے ان ساری ہی چیزوں کو ہر ملک کو سمجھنا ہوگا، اور جس طریقے سے ابھی یورپ، امریکہ، اسرائیل یہ اپنے ہتھیار بیچنے کے لیے لڑائی کروا رہا ہے، حالانکہ وہ تباہی کے کگار پر ہے سبھی لوگ، اگر آپ دیکھو گے تو کوئی اس میں بچا نہیں ہے کہ جس کو آگے یہ مان سکے کہ ان کا مجھے بہت بڑا فیوچر لگ رہا ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے یوروپ ہو، سب کی حالت مجھے ایسی لگ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں خراب ہی ہوگی، جس طریقے سے ان کی اکنامی گرتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے وہ طاقتور ملک ہے، وہ دکھا رہے اپنے آپ کو، لیکن حالات ان کے بھی بہت زیادہ خراب ہے، جو ہمارے ہے وہ ہم بھی اس چکی میں پیچھے جا رہے ہیں، لیکن اس دونوں ہی ملک کو چاہے جو بھی جس کا پڑوسی ہو، اسے ایک دوسرے کو سنبھال کر کے، ایک دوسرے کو انسانیت کے دائرے میں سمجھ کر کے آگے بڑھانا ہوگا۔ ربا میجر صاحب میرا آپ سے سوال ہے، جہاں پر آپریشن سندور کی بات ہو رہی ہے تو میں یہاں پر ایک اور رپورٹ ہمارے سامنے آتی ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے ایئر بیس بند کیے تھے ہندوستان پر، کہ ہمارے جو ایئر بیس ہیں، جو فضائی حدود ہے وہ انڈیا استعمال نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق پاکستان جو ہے 4 ارب 10 کروڑ روپے خسارے میں جا رہا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے سر آپ اس کو دیکھتے ہوئے، اس رپورٹ کو؟ یہ رباہ یہ تو ہوگا، مطلب اگر ہندوستان ہماری فضائی حدود بند کرے گا تو ہمیں لمبا چکر لگا کے جانا پڑے گا، فالتو میں پیٹرول لگے گا، مطلب فلائٹ کی ڈیوریشن بڑھ جائے گی۔ لیکن اس میں بھی میرے خیال میں زیادہ نقصان ہندوستان کا ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ ہندوستان کا سائز بڑا ہے، ان کی نمبر آف فلائٹ زیادہ ہیں، پھر وہ روٹ لمبا پڑ جاتا ہے، وہ سارا کچھ ہے۔ لیکن جو اقبال صاحب بات کر رہے تھے وہی بات ہے کہ جگہیں صرف نقصان لاتی ہیں۔ میں تو اس سوچ کا حامی ہوں کہ جہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جنگ نہ کوئی ملک جیتتا ہے نہ کوئی ملک ہارتا ہے، ہارتی مائیں ہیں، وہ بیوائیں ہیں، وہ یتیم بچے ہیں، وہ نوجوان لڑکیاں ہیں کہ جن کے جو خاوند ہیں یا بیٹے ہیں یا باپ ہیں وہ جا کے ان جگہوں میں شہید ہوتے ہیں یا مارے جاتے ہیں۔ لیکن میری جو فکر ہے نا جی اقبال صاحب، وہ فکر میری یہ ہے کہ میری سمجھ کے مطابق جو آواز ہے نا کہ جی جو امن کی بات کریں، وہ آوازیں بڑی کمزور ہو گئی ہیں۔ اب کمزور اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ میری آواز کمزور ہو گئی ہے یا آپ کی آواز کمزور ہو گئی ہے، وہ کمزور اس لیے ہو گئی ہیں کہ جو جنگ کا شور مچانے والے ہیں، جو چیخو پکار کرنے والے ہیں، کہ جو وقت کے پجاری ہوتے ہیں کہ اس ٹائم پہ اپنے آقا کو یا اپنے وہ جو ہے سرکار کو خوش کرنے کے لیے وہ نعرے لگاتے ہیں کہ جناب جنگ کریں، تو وہ جو ہے وہ ان کے خلاف بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مطلب وہاں پہ اگر آپ بولیں گے تو پھر وہ اس سے پہلے کہ پاکستان پہ یا پاکستان سے کوئی آپ پہ حملہ کرے، وہ پہلے اس کی پٹائی شروع کر دیں گے۔ تو میرا اور دوسرا عوام کی توجہ حاصل کرنے میں بھی
یہ جو جنگ کا شور مچاتے ہیں وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. وہ اس لیے کہ جی جب کوئی نعرے لگا رہا ہو کہ چلو جی جنگ شروع کریں، پیچھے میوزک بج رہا ہے، پھر اس کے اوپر جناب وہ فوجی دھن کوئی بج رہی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ تو بہترین ہو گیا اور ایسے ماریں گے، اڑا کے رکھ دیں گے اور سب کچھ کر دیں گے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مجھے جو کمی محسوس ہوتی ہے وہ یہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ کوئی اونچی بات نہیں ہے، کوئی اعلیٰ قسم کی اونچی کوئی نئی سوچ، کوئی بلند آواز کسی لیڈرشپ کی طرف سے، کسی لکھاری کی طرف سے، کسی صحافی کی طرف سے، کسی سول سوسائٹی کے آدمی کی طرف سے کہ وہ اونچی بات کرے کہ یار آؤ یہاں پہ آ کے جڑتے ہیں، آؤ یہ جو سارا پروپیگنڈا ہے اس کو یہاں پہ آ کے رد کرتے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو ہے نا میں جس کو بھی دیکھوں، جس بھی چینل کو دیکھوں، جس بھی بندے سے بات کروں، وہ تلا ہوا ہے کہ میجر صاحب آج رات کو تم دیکھنا تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تمہیں ایسا سبق سکھائیں گے کہ تم نسلوں تک یاد رکھو. یہ ساری باتیں میں سن رہا ہوں. اور اب اس میں جو کمی رہ گئی تھی وہ یہ آج انہوں نے خبر دے کے بتا دی کہ جناب وہ جو نیتن یاہو صاحب ہیں وہ وہاں پہ ابھی تھکے نہیں ہیں اپنی لڑائی سے، کہ اب وہ جو ہے نا یہاں پہ کودنے کے لیے تیار ہیں. تو میرے خیال میں اقبال صاحب کی یہ بات درست ہے کہ دنیا دو حصوں میں بٹ رہی ہے، اور دو حصوں میں بٹنے کی وجوہات جو ہیں کچھ معاشی ہیں، کچھ سب کچھ ہیں. لیکن اقبال صاحب میرا اس میں پھر بھی اصرار یہ ہے کہ اس سب کے بیچ میں وہ ایک اونچی چلو میں نہیں کہتا، مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک اعلیٰ آواز کہاں پہ ہے کہ جو امن کی بات کرے. آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب میں بار بار اصرار کرتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے کی زبان، ایک دوسرے کی بھاشا سمجھتے ہیں. یہ بہت بڑی سہولت ہے جو میسر ہے دونوں ملکوں کو. تو کیا ہمیں زیادہ بات چیت کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں زیادہ ایک دوسرے سے بولنا چاہیے؟ کیا ہمیں زیادہ مل کے بات کرنے کی ضرورت ہے؟ یا ہم میں سے چند لوگ تہیہ کر لیں کہ یار آؤ یہ 3-4 اصول ہیں، ان کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھلے ہم کامیاب ہوں یا نہ کامیاب ہوں، لیکن پھر کیا کریں کہ پھر اس کے بیچ میں کہ جی وہ پانی اور خون جو ہے وہ نہیں اکٹھے بہ سکتے. مطلب یہ تو بڑا آسان سا نعرہ ہے جی، اس میں کیا کمال کی بات ہے کہ جی پانی اور خون اکٹھے نہیں بہ سکتے. کمال تو وہ ہے نا دنیا میں، کمال تو اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ خون بہ رہا ہو وہاں پہ آپ کوئی ایسی بات کریں کہ لوگ جو ہیں وہ جڑنا شروع ہو جائیں. لیکن یہاں پہ جے شنکر صاحب ہیں تو وہ بھی جناب بھلے، میں تو اسی لیے کہتا ہوں کہ ان سب کو برائے مہربانی کوئی فوجی بوٹ، کوئی وردیاں، کوئی جو ہے نا مطلب ایک آدھا ہتھیار، کوئی ایک آدھا پیچھے وہ جو فوجیوں نے بیک پیک اٹھایا ہوتا ہے وہ دیں، ایک ہیلمٹ لوہے کا ان کے سر پہ رکھیں اور ان کی تھوڑی سی پریڈ کروا دیں. ان کو ممبئی دلی کی گلیوں میں، یہ لاہور اسلام آباد کی گلیوں میں ان کو جو ہے نا تھوڑا سا یہ جو ہمارے مونسون کی گرم یہ جو موسم ہے کہ جس میں اتنی نمی ہے مونسون میں، اس میں ان کو تھوڑا سا چلائے نا. کیا ان سب کو احساس نہیں ہے کہ ہندوستان پاکستان میں ایسی گرمی پڑ رہی ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں پڑی؟ ایسے گلیشیئر اور پہاڑ پھٹ رہے ہیں کہ وہاں پہ گاؤں کے گاؤں بہ رہے ہیں. ہم تو ابھی پاکستان کی ویڈیوز دیکھ کے جو ہے نا حیران تھے. انڈیا کے اس گاؤں کی ویڈیو دیکھیں کہ جس میں کیسے پہاڑ کے اوپر سے جو ہے وہ ایک سیلابی ریلا آتا ہے کہ جو پورے کا پورا گاؤں بہا کے لے جاتا ہے. لیکن ایک دنیا، یا تو یہ ہے کہ یہ جو دنیا گرم ہو رہی ہے اسی سے یہ سارے گرم ہو رہے ہیں، اور میرے اور اقبال صاحب کی نسبت ان کے ذہن میں زیادہ آگ جاری ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا بفے پڑے ہیں کہ جناب ہم جنگ کر کے رہیں گے. لیکن دوسری طرف اتنی مایوسی کی باتوں کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان کے بیچ میں یہ جو دیکھیں یوکرین اور روس کے بیچ میں، وہ بھی ایک دوسرے سے ملتے جلتے لوگ ہیں. ان میں سے بھی بہت سارے علاقے ایک دوسرے کی بات چیت سمجھتے ہیں. وہ 4 سال ہو گئے ہیں ان کا ابھی تک جو ہے نا وہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ایک دوسرے کے اوپر. میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ کون ذمہ دار ہے کون ذمہ دار نہیں ہے، لیکن مجھے پھر بھی خوشی ہے کہ ہندوستان پاکستان کے بیچ میں کم از کم 3.5 دن میں یا 4 دن میں یہ جو جنگ تھی، آپریشن سندور یا بنیان المرصوص یا مارکہ حق، وہ رک گیا. لیکن یہ بڑی اسٹرانگلی خدشہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان مطلب وہ جو ہے وہ دوبارہ سے کوئی ایڈونچر یا مس ایڈونچر یا وہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور پھر ایک طرف دوبارہ سے جو ہے یہ بچے. تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ آخر میں حاصل کیا ہوگا، اور مجھے ساتھ اب یہ نہیں سمجھ آتی کہ کون سے پہاڑوں پہ جا کے بیٹھا جائے کہ جہاں سے، یا کون سی ایسی ساز ہے یا سر ہے یا کتاب ہے یا مقالہ ہے یا کوئی پیراگراف ہے یا لائن ہے یا کوئی ایکس کا اکاؤنٹ ہے. یہ آپ بھی ویسے تھوڑی سی کوشش کریں
کہ کوئی ایسے اکاؤنٹ بھی تلاش کریں کہ جہاں سے امن کی بات کی جاتی ہے، کوئی ایسے بیان بھی کبھی زندگی میں ڈھونڈ لیں. مطلب میں اور اقبال صاحب تو پھر بھی تھوڑے بوڑھے ہو چکے ہیں نا، لیکن آپ نے یہاں پہ بڑی لمبی زندگی گزارنی ہے. اور اگر یہ پٹاخے بجوا کے اور اس میں یہی نیتن یاہو صاحب کے بیان ڈھونڈ کے آپ نے یہ مثالہ دار خبریں چلائی رکھی، تو پھر میرا خیال میں کہ ٹھیک ہے، ہم تو پگنے والے ہیں، لیکن آپ جو ہے پیچھے کافی عرصے اس فرائنگ پین پہ بیٹھے رہیں گے. تو میرے حساب سے کوئی ایسے امن کے لوگوں کو بھی تلاش کریں، اور صرف جس طرح ہوتا ہے نا کہ جی روز آپ گوشت یا بھنڈی یا مطلب وہ کھا رہے ہیں، تو کسی ایک آدھ دن جو ہے نا کوئی سبزی بھی پکا کے دیکھ لیں یا کوئی میٹھا بھی کھا کے دیکھ لیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جی وہ بھی ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ یہ زیادہ آڈینس دیکھتی ہے، خوش ہوتی ہے، اس کے نیچے لوگ کامنٹس میں لکھیں گے حالانکہ اس کو دیکھنا تو صحیح. وہ مجھے ایک ایلون مسک فرام مارز ہے، وہ لکھتا ہے کہ سب کچھ اس طرح ہو رہا ہے جس طرح میں نے تمہیں بتایا تھا. اور میں اس کو کیا جواب دوں کہ جی فرائنگ پین تیار ہو رہا ہے، دنیا گرم ہو رہی ہے. انڈیا پاکستان کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یا کک ہوں گے تو یا چوک ہوں گے، کہ یا اتنی گرمی ہو جائے گی کہ آپ فرائی ہو جائیں گے، یا اتنی زیادہ پولوشن ہو جائے گی، دلی ممبئی لاہور سب کو دیکھ لیں، کہ جی آپ سے سانس نہیں لیا جائے گا. تو کدھر جائے گی یہ کروڑوں کی آبادی پاکستان کی، اور کدھر جائے گی کروڑوں کی آبادی یہ جو راجستھان اور یہ سارا انڈیا ہے، یہ کدھر کو جائے گا؟ اور ہمارے پاس تو ہے بھی کچھ نہیں. مطلب ایک طرف اتنے اونچے پہاڑ ہیں کہ وہ چائنا کے کون چڑھے گا، دوسری طرف یہ جو افغانستان ہے، اور تیسری طرف جو ہے یہ بحیرہ عرب ہے. تو میرے حساب سے یہ ٹائمنگ بھی غلط تھی. بہرحال میں کیا کہہ سکتا ہوں، مطلب اس پہ میں نے اتنی لمبی تقریر کر دی. اقبال صاحب کہیں گے کہ میجر صاحب جو ہے وہ خواہ مخواہ وہ ہو گئے، لیکن میری سمجھ کے مطابق کوئی اونچی بات کرنے کی بھی بڑی ضرورت ہے، کوئی اعلیٰ بات کرنے کی بھی ضرورت ہے، کوئی امن کی بات کرنے کی بھی ضرورت ہے. یہ انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں، بھائی جیسی بھی آپ کی ہسٹری رہی ہو، غلط صحیح، اس میں پروپیگنڈا ہے یا حقیقت ہے یا جو کچھ بھی ہے، لیکن ابھی آپ تیسری دفعہ کے وزیر اعظم ہیں. مطلب سوچئے کہ کس طرح کی بات چیت آپ کو کرنی چاہیے، اور پھر کہاں تک آپ نے یہ کیا مطلب یہ کون سی ٹیکٹکس. ایک طرف تو یہ بھی دلیل دی جاتی ہے نا کہ یہ ٹیکٹکس ساری اپنے اقتدار کے لیے ہے، کہ بھئی پہلے لوگوں کو امن کی بھاشا پہ لگا کے چلو اقتدار لے لیا، آپ جو ہے نا مار پٹائی پہ لے لو، اس کے بعد پھر کچھ اور کر لو. تو میرے حساب سے انڈیا پاکستان کے سنجیدہ دانشوروں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، یا کوئی ایسا مائک ربالا ان کو دیں کہ وہ جس کے اوپر بولیں تو ان کی آواز کم از کم اونچی سنائی دے، تاکہ اس سے بھی پتہ چلے کہ جی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت بھی کرنا چاہتے ہیں، ایک ساتھ آگے بھی بڑھنا چاہتے ہیں. ابھی دیکھ رہے میں نے جتنا بھی بولا ہے اقبال صاحب کو سمجھ آ رہی ہے. اقبال صاحب کی جگہ یہاں پہ رام لال کو بٹھا دیں، یہاں پہ اوانیش شرما کو بٹھا دیں، یہاں پہ ابھیشیک مشرا کو بٹھا دیں، سب کو سمجھ آئے گی، اور جو وہ کہیں گے مجھے سمجھ آئے گی. تو بھائی ہو گیا نا، ہم ہندو ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ جو ہے نا سکھ ہیں، فلاں جو ہے فلاں، بس ٹھیک ہے، طے ہو گیا، مان لو ایک دوسرے کو، اور اب چل پڑو نا کسی نئی بات کے اوپر. تو میرا خیال میں تو اتنی اوپر لڑائی نہیں ہوگی جتنی نیچے چھڑی ہوئی ہے. صحیح ہو گیا سر، ضرور ہم امن کی آشا کو آگے نہیں، پروموٹ کریں گے. مجھے اور لگتا اقبال ہے صاحب، رضا صاحب، یہ جو لڑائی ہے یہ اقبال اونچائی صاحب، پہ نیچی. ہاں جی ربا. سر میں یہاں پر سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا، میں یہاں پر آپ سے بھی یہی سوال کروں گی کہ جب سے پاکستان نے اپنے ایئر بیس بند کیے ہیں تو پاکستان جو ہے 4 ارب 10 کروڑ روپے خسارے میں جا رہا ہے. کیا کہیں گے سر آپ اس کو دیکھتے ہوئے؟ یہ میزر صاحب نے آپ کو مجھے لگتا ہے کافی بڑھیا اس سے جواب دے دیا ہے کہ جب بھی کسی ملک کے اندر حالات ایسے ہوں گے تو یہ نقصان ایک کو نہیں ہے، یہ سبھی کو. اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جو بات کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ ہم اور آپ پینل پہ بیٹھ کے تو دیش چلا نہیں سکتے. چلانے والے جو لوگ ہیں جب ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ملک میں رہنے والے لوگوں کی قیمت کتنی ہے، ان کے بھوک کی قیمت کتنی ہے، ان کی جانوں کی، ان کے مالوں کی، ان کی عزت کی کتنی قیمت ہے، تب جا کر کے یہ آسان ہو جائے گا. جہاں دنیا بھر کو آپ دیکھ لو کہ جو عوام چن کر کے لیڈر بھیجتی ہے وہ لیڈر اپنے مفاد کے لیے عوام کو پس رہا ہے. یہ دنیا کی ہر جگہ کے حالات ہیں. آج اکنامی کو اگر آپ دیکھ لو تو سبھی کے یہاں، ہم ایشیا میں اگر ڈالرز کی بات کر لیں تو کس کے یہاں ڈالرز کا ریٹ کتنا ہے سبھی کو پتا ہے، بھوک کیا ہے سبھی کو پتا ہے. جانیں جو جا رہی ہے چاہے وہ کسی بھی طریقے سے جا رہی ہے، وہ لڑائی میں جا رہی ہو، وہ
टेरर अटैक में जारी हो, चाहे वो टीटीपी की तरफ से हम मान ले या यहाँ पर पहलगाम मान ले, किसी भी तरीके से जो जान खोने वाले हैं उनके घर को कीमत जाकर के पूछो कि उनका जो बच्चा गया है तो उसकी कीमत कितनी है। ठीक है कि जैसे अक्सर हमने खैबर पख्तूनख्वा केपी के अंदर भी देखा है कि अक्सर लोगों की जान जाती है, पूछ करके नाम मारा जाता है। लेकिन मैंने आज तक कभी एक खबर ऐसी नहीं पढ़ी कि इस केपी को और बलूचिस्तान को लेकर के, जिस मादनियात की लड़ाई को लेकर के ये हो रही है, कि मादनियात का एक ट्रक निकला हो और तालिबानों ने या टेररिस्टों ने उसको लूट लिया हो। आज तक कभी आपने भी नहीं पढ़ी होगी, मुझे, मैं 100% श्योरिटी के साथ बोलता हूं। क्यों नहीं? वो एक टेरर अटैक करने वालों को तो पैसों की बहुत जरूरत होती है, फिर वो क्यों नहीं लूटता है उन सारी चीजों को? यानी कि कोई सवाल ऐसे है जो जिसका जवाब हमसे छुपाया जा रहा है। नीचे की जो आवाम है वो हमेशा खामोशी चाहती है, वो सुकून चाहती है, वो अमन चाहती है। लेकिन जो टॉप लेवल पे कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे मफाद परस्त, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो मुल्क चलाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की चीजों को करना या करवाना चाहते हैं जिससे उनका अपना कारोबार चलता रहे। वो हर मुल्क के अंदर आपको मिलेंगे, दुनिया के हर कोने में आपको ऐसे लोग मिलेंगे। तो जो नफरतें, जो जंगें जहाँ होती है, वहाँ इस तरह के नुकसानात, इस तरह के हालात होते हैं। हालांकि आप ये यकीन करें कि जो लोग बैठे हैं ताकतवर लोग, उन्हें ये एहसास है कि वो वक्त के बहुत बड़े मसीहा या बहुत बड़े कंट्रोलर है। लेकिन इस अल्लाह ने अपनी कायनात का निज़ाम जब से बनाया है और ये दुनिया को फना करेगा, तब तक एक सेकंड के लिए वो किसी के हाथ नहीं देगा, ना ही कोई कंट्रोल कर सकता है। ये गुमान है लोगों का कि वो चला रहे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उसने कहीं भी अपनी जो पकड़ को है ना, वो ढीला छोड़ा नहीं है। आप देखो दुनिया के अंदर इस तरह के हालात आते हैं और उसके बाद अल्लाह ताला एक ऐसा लीडर पैदा करता है जो अमन की तरफ ले जाता है। तो अभी नीचे जितनी आवाम है उनके देखिए, चाहे वो टीवी शोज इंडिया के, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, पाकिस्तान की काफी सीरियल्स जो है वो इंडिया में देखी जाती है। तो इसी सारी चीजों की आप टीआरपी देखोगे तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि एक दूसरे को एक दूसरे की पसंद कितनी है। लेकिन अगर यही ऊपर थोड़ा चले जाओगे पॉलिटिकल लेवल पर, तो वो उनके जो स्टेटमेंट है वो काफी अलग हो जाएंगे। तो नीचे जितने लोग जुड़े हुए हैं उनकी अपनी एक दुनिया है, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के कल्चर को पसंद करते हैं। इससे साफ सुथरा ये सीरियल और जो 5 जनरेशन हम देख रहे हैं जिसे सोशल मीडिया कहते हैं, उस सोशल मीडिया से टीआरपी देखकर हमको समझ में आता है कि ये दोनों मुल्क के जो आम आवाम है वो एक दूसरे से मिल करके काम करना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ताकत है जो नहीं चाहती कि ये चीजें हो, मुल्क के जो लोग हैं उसमें मोहब्बत हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए खास करके जो चैनल्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, मेनलाइन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इनकी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो इन सारी ही चीज़ों को लेकर के दोनों मुल्कों के अंदर अमन पैदा करने में एक बहुत बड़ी मतलब एक रोल अदा कर सकती है वो, रिबा। सही हो गया। थैंक यू सो मच इकबाल सर, और थैंक यू सो मच मेजर साहब। आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। और एंड पर मैं यही कहना चाहूँगी कि हर कंट्री के अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, और वो डिफेंस की या डिफेंस आर्म की ज़रूरत को देखते हुए एक दूसरे के साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाते हैं, जिसकी एक अहम एग्जांपल पाकिस्तान, चाइना भी हैं। और उसके अलावा हम देखें तो इसराइल और इंडिया भी हैं। और हर इस ये तो हर कंट्री का भी एक राइट है, लेकिन इसकी दूसरी जानिब इसके इम्पैक्ट की बात करें तो साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो एक वो ये जो रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा टेंस रीजन है। और अगर इसमें ओपन मिलिट्री एक्नॉलेजमेंट देखी जाए तो चीज़ें एस्केलेट होने की तरफ जा सकती हैं। तो हमें चाहिए डायलॉग्स करके चीज़ों को बेहतर किया जा सके। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन व्यूअर्स, आपका भी शुक्रिया कि आपने इस सेगमेंट को एंड तक देखा। नेक्स्ट शुक्रिया। प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।